बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अंजला इरफान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खुद एहतसाबी के हवाले से। आज के दौर में हम चाहते तो ये हैं कि हर इदारे का, हर शख्स का एहतसाब किया जाए, लेकिन अपनी ज़ात से हम इसका आगाज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि खुद एहतसाबी के अमल से गुजरा जाए, और अगर हर शख्स खुद एहतसाबी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा तो शायद ये मुआशरा ही तमाम तर बुराइयों से पाक हो जाए। और माह रमज़ानुल मुबारक और खुद एहतसाबी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो तमाम चीज़ें जो कि हम आम दिनों में शैतान के ज़ुमरे में डालते रहते हैं कि शैतान ने हमें बहका दिया और शैतान के बहकावे में आके हमसे ये काम हो गया, तो शैतान तो माह रमज़ान में क़ैद कर दिया जाता है। उसके बावजूद हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं जिसके हवाले से हमें मना फरमाया गया है। तो इस पर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे मुफ्ती अब्दुल शकूर हक़ानी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा हमें ज्वाइन करें हाफिज़ मोहम्मद उमर राना साहब। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमें आज कवाल ज्वाइन कर रहे हैं महबूब फरीद खान फरीदी साहब और उनके हमनवा। उनसे हम कलाम भी सुनेंगे, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले गुफ्तगू पर आ जाते हैं। और मुफ्ती साहब, आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लिया जाए। सबसे पहले तो ये बता दें खुद एहतसाबी है क्या, और फिर माह रमज़ान और ख़ुद एहतसाबी का क्या आपस में कनेक्शन बनता है? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला बंदे से ख़ुद फरमाएंगे, इक़रा किताबक, अपना नाम आमाल ख़ुद पढ़ ले, कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज अपने हिसाब के लिए तो ख़ुद काफ़ी है। इसी को एहतसाब कहते हैं। ठीक। वहाँ तो अल्लाह ने कहना है कि नाम आमाल पढ़ के अपना एहतसाब कर ले, तो हमें अभी से इसकी मशक़ करनी चाहिए कि रोज़ाना हम देखें कि मैंने कौन से नेक काम किए हैं, कौन से बुरे किए हैं। अगर मेरा ज़मीर गवाही दे कि मैंने नेक काम किए हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो जो नेक काम समझ में आता जाए उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएं, और जो काम पता चले कि ये मैंने गलत किया है, शरीयत के ख़िलाफ़ किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो फ़ौरन उस पे तौबा कर ले। और अगर हमने किसी का हक़ मारा है और ये ज़मीर ख़ुद बता देता है कि मैंने आज किसी के साथ जुल्म किया है, ज़्यादती की है, उसका हक़ मैंने दबा लिया है, मार लिया है, तो फिर उसका बेहतरीन हल ये है कि उससे माफ़ी मांग ली जाए। इसी को ख़ुद एहतसाबी कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन 2 अशरे गुज़र चुके, आखिरी अशरा चल रहा है, तो हम अपना एहतसाब ख़ुद करें कि रमज़ान के 2 अशरों में मैंने क्या किया। क्या मैंने वो अमल किए जिससे अल्लाह राज़ी है, या मैंने वो अमल किए जिससे शैतान राज़ी है। ये ख़ुद एहतसाबी हम अपनी करें। रोज़े रख कर मैंने क्या रोज़े का हक़ अदा किया है, या रोज़ा रख कर भी मैं गुनाहों में मुब्तला रहा हूँ। फिर रोज़ा रख कर कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए थी, मैंने की है। दिन में 5 नमाज़ें मुझ पे फ़र्ज़ थी, मैंने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं। फिर फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा मैंने कितने नवाफ़िल पढ़े हैं, और मैंने कितना ज़िक्र व अज़कार किया है। ये सारी बातें इंसान बैठ के सोचे, और अगर ज़मीर ये कहे, आपका दिल ये कहे कि जिस तरह रमज़ान का हक़ अदा करना चाहिए था वैसे मैंने नहीं किया, तो फिर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तौबा कर ली जाए, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देंगे। और आइंदा रोज़े का, रमज़ान का आखिरी अशरे का हक़ अदा करने की कोशिश कर ली जाए, तो अल्लाह ताला को ये बंदा बड़ा पसंद आता है कि जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए और आइंदा अल्लाह से तौफ़ीक़ मांगे कि अल्लाह जो वक्त बाकी रह गया है उस वक्त में मुझे अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, तो अल्लाह इस पे बहुत खुश होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम देखिए 3 अशरे होते हैं रमज़ानुल मुबारक के। पहला अशरा रहमत करार दिया गया, और दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का करार दिया गया, और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का करार दिया गया। इस पे इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये 3 अशरों की तक़सीम क्यों है। फरमाया लोग 3 किस्म के होते हैं, बाज़ नेक हैं, बाज़ दरमियाने दर्जे के नेक हैं, और बाज़ बहुत गुनाहगार हैं। तो जो नेक होते हैं उन पर पहले अशरे ही में रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं, तो वो पहले से नेक हैं।
اور جو درمیانے درجے کے لوگ تھے کہ کبھی گناہ کیے کبھی نیکی کر لی، تو پہلا عشرہ جب رحمت برستی رہی تو دوسرے عشرے میں وہ بھی اس قابل ہو گئے کہ اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اور جو آدمی بہت ہی زیادہ گناہ گار تھا لیکن رمضان المبارک میں اس نے روزہ بھی رکھا، نماز کا اہتمام بھی کیا، تو پہلا عشرہ رحمت برستی رہی، دوسرے عشرے میں مغفرت کے اعلان ہوتے رہے، اب تیسرے عشرے میں وہ گناہ گار بھی اس قابل ہو گیا کہ اللہ فرماتے ہیں جا تجھے میں نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا، اور احتساب کے بعد یہ نہیں کہ صرف بس سوچ لیا اور ختم، بلکہ جو گناہ یاد آئیں گے اس پہ توبہ کرنی ہے، اور آئندہ ایک نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے آخری عشرے میں خوب نیکی کرنے کا ارادہ کرنا۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ کو بھی اس موضوع پر شامل گفتگو کر لیں تو خود احتسابی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف ماہ رمضان میں اس کو اختیار کیا جائے، بلکہ زندگی بھر یہ ساتھ چلنی چاہیے، لیکن ہوتا یہ عموماً کہ ہم ماہ رمضان میں ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایسی چیزیں جو برائیاں ہمیں موجود ہوتی ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روزے کی برکت کہہ لیجئے یا اللہ تعالیٰ کی برکت کہہ لیجئے، لیکن جیسے رمضان گزرتا ہے ہم دوبارہ اسی روٹین کو اپنا لیتے ہیں، وہی ساری چیزیں دوبارہ زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں، تو یہ کیسے برقرار رکھا جائے زندگی بھر کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے اور آپ کی من جملہ ٹیم نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور اللہ پاک اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ باقی رہی بات میری بہن جو آپ نے بات کی خود احتسابی کی، قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ جو شخص خوف میں مبتلا ہو گیا اس دن سے کہ جس دن اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے اس نے کھڑا ہونا ہے، اس کو وہاں پہ یہ سارا کچھ بتلا دیا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا، دنیا کی زندگی کیسے گزاری۔ اب یہ جو کھڑا ہونا ہے وہ ساری زندگی کے اندر جو اعمال کیے وہ سب کچھ ساتھ لے کر وہاں پر کھڑا ہوگا، یہ نہیں کہ صرف ایک ماہ یا چند گھڑیاں چند ساعتیں، پوری زندگی جو اس نے گزاری ہے وہ نیکی کر کے گزاری، برائی کر کے گزاری، تمام کی تمام ساری چیزیں وہ لے کر وہاں پر کھڑا ہوگا۔ اب وہاں پہ وہ جو اس کا کھڑا ہونا ہے وہ کھڑے ہونے سے وہ ڈر گیا، دنیا کے اندر اس نے یہ خیال کیا کہ میں نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے جواب دہ ہونا ہے، یہ جو چند منٹ کی زندگی مجھے عطا کی گئی ہے اس زندگی کا میں نے جواب دینا ہے۔ اس سے وہ اگر وہ ڈر گیا اور دل میں خیال یہ پیدا کیا میں نے اللہ کے روبرو ہونا ہے، وہ پھر ڈرنے کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس نے نیکی والے اعمال کیے، اچھائی والے اعمال کیے، اور تو پھر کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اس کے بدلے اس ڈرنے کی وجہ سے، اس رکنے کی وجہ سے، برائی سے رکنے کی وجہ سے، نیکی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو بہترین نتیجہ جنت کی صورت میں عطا کریں گے۔ دوسری بات میری بہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس شخص کو ایک انعام دیا جائے گا۔ انعام کیا دیا جائے گا کہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مفتی صاحب نے میرے بڑے مکرم ہیں، میرے بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، بڑا پیارا سمجھایا۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اللہ کی رحمت پہلے دن سے برس رہی ہے۔ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پیکج ریلیف پیکج ملتا ہے، ابھی ریلیف پیکج چل رہا ہے۔ اب بہترین عقل مند انسان وہ ہے جو اس ریلیف پیکج سے فائدہ حاصل کر لے، اپنا ٹائم ضائع نہ کرے بلکہ روزے رکھے، اور روز جو ہے رات کو جب بستر پہ جائے تو یہ دیکھے کہ آج میں نے سارا دن جو اللہ پاک نے میرے ذمے فرض کیے تھے روزے، اللہ پاک نے جو میری زندگی ہے اس میں کچھ قیود لگائی ہیں تو ان پہ میں کتنا کاربند رہا ہوں۔ میں نے کہیں اللہ کی قیدوں کو، اللہ نے جن چیزوں سے روکا، کہیں میں ان قیدوں کو توڑا تو نہیں، میں نے جو ہے وہ گناہ تو نہیں کیا۔ روز بستر پہ لیٹتے وقت جو ہے وہ اپنا احتساب کرے، اور دوسرے دن کا آغاز اس صورت میں کرے، رات کو ہی یہ پکا ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ جو اگلا دن ہے
میں کوشش کروں گا کہ آج سارا دن اللہ کو راضی کر لوں اور میرا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، آخری عشرہ ہے، بڑا مبارک عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو ابھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس پیکیج سے فائدہ اٹھا کر اپنے سابقہ گناہوں کو معاف کروا لیں اور جنت کو اپنا بہترین ٹھکانہ جو ہے اس کو ہم جو ہے اپنی قسمت میں اس کو لکھوا لیں۔ یہی بہترین جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں محبوب فرید خان فریدی صاحب اور ان کے ہمنوا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں، اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ مفتی صاحب، جیسے ابھی حافظ صاحب بھی بریک پہ جانے سے پہلے تھے کہ یہ صرف ایک مہینے کی چیز نہیں ہے، خود احتسابی ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کرنی چاہیے اور روز ہی اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل جیسے نفسا نفسی کا دور ہے اور ہم نے خود اپنی زندگیاں اتنی مشکل بنا لی ہیں، اتنی مصروف ترین بنا لی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم خود احتسابی کا جو ایک پروسیس ہے اس کو اپنی روزمرہ کے روٹین میں شامل کر سکتے ہیں؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے بس صرف اتنا سوچ لو کہ آج میں بیڈ پہ لیٹا ہوں، ایک دن آئے گا کہ میں جنازے کی چارپائی پہ لیٹوں گا۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے چادر لے رہا ہوں اوپر، ایک دن آئے گا کہ لوگ چادر دیں گے میرے اوپر۔ بالکل ایسے۔ اور آج تو امید ہے کہ میں صبح اٹھ جاؤں گا، لیکن ایک دن آئے گا کہ میں اٹھ نہیں سکوں گا۔ یہ تصور کر کے اب اپنے پچھلے سارے دن کی روٹین کو سامنے رکھے کہ میں نے کیا کیا، جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ اگر تو نیک کام کی اللہ کا شکر ادا کرے، برے کام کی تو توبہ کرے۔ روزانہ جب ہماری یہ روٹین بنے گی اور روزانہ ہم سوچیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پھر انسان گناہوں سے باز آ جائے گا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جائے گا۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تمام کے تمام جنتی ہیں، سب صحابہ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ انہیں پتہ تھا کہ ہم جنتی ہیں اور سارے کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ روتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بہت معمولی سمجھتے تھے۔ بلکہ بعض اس دفعہ اس طرح ہوتا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑیا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ درخت پہ بیٹھی ہے، تو اسے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کتنی خوش نصیب ہے کہ تو کھاتی ہے، پیتی ہے، چہچہاتی ہے، تیرا حساب کوئی نہیں، اور میں صدیق کیسا ہوں کہ مجھے حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تنکا اٹھا کے کہتے کہ کاش میں تنکا ہوتا کہ جس کا حساب نہ لیا جاتا۔ یعنی وہ حساب کتاب سے اتنا ڈرتے تھے، اور ہم حساب کتاب سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ بھئی اس وقت کیا دیکھیں گے ہم؟ جب دنیا سے ہم چلے گئے پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب موقع ہے، اس وقت ہمارے پاس یہ زندگی کے سانس جو ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی سانس ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں جا کر جنتی بھی اس وقت پر پچھتائیں گے جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا۔ حالانکہ جنت میں چلے گئے، لیکن پھر بھی یہ کہیں گے کہ کاش وہ وقت ہم نے ضائع نہ کیا ہوتا، اس وقت میں ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اس وقت کی قیمت معلوم ہوگی۔ آج ہمیں وقت کی قیمت معلوم نہیں۔ آج بلکہ یوں سمجھیے ہم سب کی آنکھیں بند ہیں، کھلی ہوئی نہیں ہیں، اور جب موت آتی ہے نا پھر آنکھیں کھلتی ہیں، یعنی آخرت کے جہان کی آنکھیں پھر کھلتی ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے۔ ہم دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کے لیے کام نہیں کرتے۔ ہم نے یہاں جہاں معمولی رہنا ہے، جہاں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کتنے دن رہنا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلے چند ساتھ، اگلے چند گھڑیاں ہمیں نصیب بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اس کے لیے ہم اتنے فکر مند رہتے ہیں، اور جہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ بس اسی کو خود احتسابی کہتے ہیں کہ انسان اپنی آخرت کی فکر شروع کر دے اور دنیا سے اپنے دل کو اچاٹ کر لے، دنیا میں رہے ضرورت سمجھ کر، دنیا میں وہ کام کرے جو اس کے لیے ضروری ہیں بس۔ یعنی کہتے ہیں کہ دنیا میں
اتنی محنت کرو جتنا رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے تو وہاں ہمیشہ کی محنت کرو، اور یہاں چند سانس رہنا ہے تو یہاں چند سانسوں کی محنت کرو۔ اسی کو خود احتسابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ اب ہمارے دین نے بھی اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ہم ویسے چاہتے تو یہ ہیں کہ معاشرہ سدھر جائے، لیکن اس کا آغاز ہم اپنی ذات سے نہیں کر پاتے ہیں۔ جہاد بالنفس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور اسے جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود احتسابی کا جو ایک عمل ہے وہ جہاد بالنفس کے زمرے میں ہی آتا ہے؟ جی بالکل، جہاد بالنفس کے زمرے میں ہی آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ معاشرہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ سدھر جائے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے سے شروع کرنا پڑے گا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پر تنقید تو بہت زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، ان پر ہماری گہری نظر ہوتی ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو بالکل اگنور کرتے ہیں، اپنی طرف ہماری بالکل نظر نہیں ہوتی۔ جو فالٹ دوسرے کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہماری اپنی ذات کے اندر فالٹ ہوتے ہیں، ہم ان کی طرف ہمارا بالکل بھی دھیان نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، معاشرہ ہمارا سدھر بھی اسی صورت میں سکتا ہے، یہ بہترین معاشرہ اسی صورت میں بن سکتا ہے جب ہم اس کا آغاز، احتساب کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یا دیگر جو ائمہ تھے، ان کی ذات پہلے اپنے سے شروع ہوتی تھی، ہمیشہ اپنی ذات سے شروع ہوئی، اور پھر یہی تھا کہ وہاں پہ تنقید جب ہوتی تھی، تنقید صرف جو ہے وہ تنقید کرنے والے کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اگلا بندہ بدرجہ وہ جواب دیتا تھا بہتر طریقے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کپڑا پہنا تو مجمع کے اندر سے سوال کیا گیا، اس وقت جو ہے وہ وقت کے بڑے تھے وہ، لیکن انہوں نے بالکل بھی اس کو مائنڈ نہیں کیا، اور انہوں نے بہتر طریقے سے جواب دیا۔ اور اسی طرح آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ کیا ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے کہ جن سے اللہ کی ذات ناراض ہو رہی ہو، جن سے جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث تو نہیں ہم بن رہے؟ دیکھیں، اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے، مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، اللہ کو راضی کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جن میں ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ توبہ کرنے پر قرآن کی آیت ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، اللہ کی رحیم ذات اس کے صرف گناہ معاف نہیں کرے گی بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گی۔ تو میری یہ جو مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج رمضان ہے، اگلے رمضان پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو گھڑیاں گزریں وہ رب کو راضی کرتے ہوئے گزریں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع سنت ہوتے ہوئے گزریں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ ناظرین ابھی بریک پہ جاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور کیونکہ ٹرانسمیشن کا جو وقت ہے اختتامی مراحل میں داخل ہے، تو حافظ صاحب اس موضوع کے حوالے سے کوئی مختصر پیغام آپ دے دیجئے، کیسے خود احتسابی کو جو ہے وہ ہم زندگی میں شامل کریں؟ ہم کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہمارے ذمے لگائے ہیں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حقوق العباد کی صورت میں، ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو کریں۔ ہمارا یہ کوئی گھڑی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ ہو، یہی ہماری زندگی کے لیے بہتری ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم نہیں سوچیں گے، من مانی زندگی گزاریں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے، اس کا نقصان ہوگا۔ نقصان یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم جو ہے وہ ہمارے لیے دنیاوی زندگی مشکل کر دی جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے ہماری ناکامی ہوگی ہماری، اور وہ ناکامی ایسی ہے جو مستقل ناکامی ہے۔ ٹھیک، دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں شامل ہیں وہ خود احتسابی میں ہی ہیں۔ اگر آپ خود کو سدھارتے ہیں تو آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سدھرتی ہوئی دکھائی دیتی۔ مفتی صاحب اختتام پہ پلیز دعا کروا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہم سب کے روزوں کو، نماز تراویح کو، تلاوت قرآن کو، صدقہ خیرات زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، معاونین کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والے ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ انہیں آپس میں لڑا کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما دے۔ اے اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی خیر کی دعائیں مانگی، اے اللہ ان تمام خیر کی دعاؤں میں سے ہمارا حصہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، منافقوں کی منافقت سے، فتین کے فتنوں سے، بدنظروں کی بدنظری سے، بدخواہوں کے بدخواہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم سحری کے پروگرام میں اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین سحر ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار۔